हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड दूसरे चैनलों के मुकाबले ये कोशिश करता है कि खबर को बिल्कुल सोर्स के नजदीक से लाया जाए। इस वक्त ईरान और इजराइल के टकराव की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच में टेलीफोन कॉल हुई है जो बिल्कुल बेनतीजा नजर आ रही है। अब से पहले तक कहा गया है कि अमेरिका का कहना है कि ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई इजराइल ना करे, और इजराइल से भी ये खबरें हैं कि बगैर अमेरिका से तालमेल के वो ऐसा नहीं करेगा। ये क्या कुछ है। इसके अलावा एक और जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी आम जबान में कि बवंडर मचा हुआ है वेस्ट एशिया में, वो ये कि इजराइल के चैनल 14 ने आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनेई और कई रेजिस्टेंस के जो लीडर्स और हैं उनकी सब तस्वीरें दिखा करके एक तरह से टारगेट किलिंग का उन्होंने इशारा दिया है, जो बहुत ही जिस पर पूरे इलाके में नाराजगी है। वो क्या कुछ है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के दौरे पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए, वहां क्या कुछ होने वाला है, और क्या सऊदी अरब ईरान की बात को अब भी समझने के लिए तैयार है या नहीं, क्या अब भी अमेरिका और इजराइल के बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा, वो भी हम एक असेसमेंट लेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी, जो आईआईबी के शहर टीवी उर्दू के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के इंचार्ज हैं और कई और जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमारी दरखास्त पर वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं, हमें वक्त दे देते हैं और वो उर्दू जबान में बात करते हैं। ईरानी हैं, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से बराह रास्त बात पहुंचती है ईरान से। मुहाजिर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वो चैनल 14 वाला जो मामला है उस पर बात करूंगा, उसके बाद आएंगे हम अमेरिका और इजराइल के बीच में क्या कुछ बात हो रही है। ये चैनल 14 का क्या वाकया है और रिएक्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ और आपके तवस्सुत से आपके बेहतरीन प्रोग्राम को देखने वाले मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। मैं एक बार फिर हर बार कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके प्रोग्राम में शामिल होता हूँ और मुझे ये मौका मिलता है कि जो तासुरात ईरान में हैं, जो ईरानियों की बातें हैं, वो मैं आपकी व्यूअर्स तक पहुँचा दूँ, क्योंकि दुनिया भर में बहुत मीडिया जो है अक्सर मीडिया सहयूनियों के हाथ में है और अमेरिका के हाथ में। आप एक ऐसे आज़ाद अंदिश मीडिया हैं जिसमें आदमी आसानी अपनी बात कर सकते हैं, इसीलिए मुझे खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके रिएक्शन भी देखता हूँ। माशाल्लाह जो आपके व्यूअर्स हैं बहुत समझदार हैं और वो बहुत बारीक बीनी से मसाइल पर नज़र रखते हैं, इसीलिए मैं खुशी खुशी आपके प्रोग्राम में शामिल होता हूं ताकि जो हक़ाइक़ है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। जहां तक आपने ये बात की है कि जो इक़दाम जो तौहीन की है, तौहीन हुई है मराजे तक़लीद और रहबर इंक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई और अज़ीम मरज़े तक़लीद आयतुल्लाह सिस्तानी को और दूसरे मुज़ाहिमत के लीडरों को, लेकिन इसमें जो बारीक बीनी की ज़रूरत है ये कि दुनिया वाले जान लें, ये दुश्मनी ईरान से नहीं है, ये दुश्मनी इस्लाम से है और ये दुश्मनी शिईयत से है। ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई है? खैबर से शुरू हुई है, जहाँ पे अली अपने अबी तालिब ने इनके साथ जो किया है, इनके दिलों में ये शियाओं से नफरत है और ये खूब जानते हैं कि दुनिया में बाकी तो सौदाबाज होते हैं, अपने मफादात के बना पर कॉम्प्रोमाइज के मेज पर बैठ चुके हैं, इनके साथ बात कर चुके हैं, इनके साथ डील भी हुई है तमाम दुनिया वालों की। और इसमें जो खिबासत अमेरिका और यूरोप का है वो तो सबको पता है, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं। इनके सामने जो डटे हुए लोग हैं वो हैं शियायान अली अपने अबी तालिब। तो इसीलिए ये ईरान को छोड़ के, अब ईरान तो अपनी जगह पर है,
اس کو دنیا والے جان لے، یہ ایران اور اسرائیل کا جنگ نہیں ہے۔ دیکھیں فلسطین میں جو لوگ ہیں وہ عرب ہیں، یعنی ہم جو ہیں ہم پرشین ہیں، وہ عرب ہیں۔ ریس اور قوم کے حساب سے حساب اگر لگائیں تو عربوں کو چاہیے کہ وہ جا کے غزہ کا دفاع کریں، لیکن انسانیت اور مظلوم کی حمایت کے بنا پر جو ایران نے اقدام کیا ہے، جو عراق نے اقدام کیا ہے، جو یمن نے اقدام کیا ہے، یہ صرف ایران اور اسرائیل کا جنگ نہیں ہے۔ اور وہ یہ میڈیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایران اور اسرائیل کا جنگ ہے، اور اس میں جو باقی عراق، یمن اور جو دوسرے مزاحمتی گروپ ہیں جیسے حزب اللہ، وہ ایران کے پروکسیز ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ بھی آزاد اندیش لوگ ہیں، وہ بھی حریت پسند لوگ ہیں، وہ بھی مظلوم کی حمایت میں۔ ہماری شاید آئیڈیولوجی ایک ہو، لیکن وہ کبھی بھی ہمارے پروکسیز نہیں ہیں، لیکن ہمارے اہداف ایک ہیں، اسی لیے ہم سب ایک ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو اس بار انہوں نے جو اقدام کیا ہے، میری گزارش تمام شیعیان سے ہے جو آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کے مقلدین ہیں، جو خاص طور سے میں جانتا ہوں ہندوستان میں بڑی تعداد میں آیت اللہ سیستانی کو ماننے والے ان کو مرجع کی حیثیت سے ان کو جو سمجھتے ہیں ہندوستانی شیعیان، وہ یہ جان لیں کہ یہ آیت اللہ سیستانی سے کھلے عام انہوں نے جو پنگا لیا ہے، یہ تمام شیعوں سے جنگ ہے۔ یہ وضاحت کریں، یہ جا کے دیکھ لیں، ان کے اقدامات دیکھیں۔ وہ اپنی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مظلوم دکھاتے ہیں، اور آ کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی پر ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ اب دنیا والے جان لیں، اپنی آنکھیں کھول دے، یہ دشمنی صرف ایران سے نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام سے ہے، شیعیان علی اپنے ابی طالب سے ہے۔ اور جب آیت اللہ سیستانی کو بھی اس ٹارگٹوں میں شامل کیا جاتا ہے تو ان کی حماقت ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امام کی حمایت میں ان کے نائبوں کی حمایت کریں۔ ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آیت اللہ سیستانی کے ماننے والے ہیں تو ابھی میدان میں آنا چاہیے ہمیں، اور یہ ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ان کی دشمنی ہم ایک ملک سے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں سے۔ میری یہ گزارش یہ کہ آپ یہ جان لیں، یہ البتہ اس سے متعلق رد عمل بہت ہی زوردار آیا ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں نے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی تصویروں کو اپنے پروفائل پکچر میں، انہوں نے اپنے پروفائل پکچر بدل کے ان کی تصویریں رکھی ہے، یا بہت ساری ٹویٹس ہیں۔ کئی ٹویٹس میں نے دیکھے ہیں کہ مختلف جو صارفین ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے ٹویٹ کر کے کم از کم اس کی مذمت کی ہے۔ اس کی مذمت جاری ہونی چاہیے، اور ان کو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہماری تعداد کتنی ہے، اور ہم اپنے عقائد اور افکار اور نظریات پر کتنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ ایک قسم کا ریڈ لائن ہے۔ اگر مرجعیت کی توہین ہو جائے، یعنی پورے تشیع کی توہین ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا اس موضوع سے متعلق، لیکن یہ کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ پچھتائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایران میں ایسا ماحول ہے کاظمی صاحب، لوگوں کو یہاں پہ زبردستی سے روکا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عراق بھیج دیں، عراق کے ذریعے کم از کم 10 لاکھ کی تعداد میں ہم فوری طور پر اسرائیل پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کل ملا کے وہ کتنے ہیں؟ وہ 90 لاکھ سے زیادہ تو ان کے اعداد و شمار نہیں ہے۔ وہ ان کا جو رقبہ ہے اسرائیل کا، ہمارا ایک قوم مقدس کے جتنا بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں کہ ہمارے سامنے اتنا کر رہے ہیں؟ وہ کیا ان کے حامی اور جو ان کے پشت و پناہ پر جو سامراج ہے اور جو مغربی ممالک ہے، وہ سب ہمارے لیے ہمارا ایک جو انسان ہے، جو شہادت کے مرید انسان ہے، جن کی خواہش شہادت ہوتی ہے، یعنی ہم مر کے نابود نہیں ہو جاتے۔ ہماری زندگی مرنے کے بعد اگر حق کے راستے میں مر جائیں تو ہماری زندگی تب شروع ہوگی۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام ہوش میں آ جائے، دنیا والے ہوش میں آ جائیں۔ یہ ایران اسرائیل جنگ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران اسرائیل کی جنگ ہوتی تو ایران اس میں داخل ہی نہیں ہوتا۔
ایران تو شاہ کے زمانے میں دیکھیں اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز ایران شاہ کی حکومت نے کی تھی. ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ، یعنی ہمارے جو قومی اقدار ہیں، قومی مفادات ہیں، اس میں کوئی، آپ مجھے ایک چیلنج میں کرتا ہوں، کوئی ایک سارے واقعے بتائے کہ بھائی اس میں غزہ کے خلاف جو جارحیت ہے، ہماری جو مزاحمت ہے، ہماری جو حمایت ہے حزب اللہ سے، ہماری جو حمایت ہے یمنیوں سے، ہماری جو حمایت ہے عراقی جو مزاحمتی گروپس ہیں، ہماری جو حمایت مظلوم فلسطینیوں سے، اس میں ہمارے قومی مفادات کیا ہیں؟ ایک بندہ آگے چیلنج کر کے میں کہتا ہوں بتائے کہ بھائی ایران کو یہ مالی امداد ملتے ہیں، یہ منافع ملیں گے، یہ مفادات، اس سے نقصانات بھی ہمیں ہوئے، لیکن ہماری جو حکومت ہے، ہم جو یہاں پہ انقلاب اسلامی ہے، اس پہ صرف مالی اور اسٹریٹجک منافع کے بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ شروع کے دنوں سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر کے مستضعفین کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور ستم جو ہوا ہے اس میں فلسطین میں لوگوں کو آ کے اپنے گھر سے ان کو نکالا ہے، ان کا گھر چھین کے قبضہ کیا ہے، ان کو اپنے ملک سے نکالا ہے. ایک چھوٹا سا حصہ غزہ بچا تھا، اس پہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، جو نسل کشی کی ہے، بالخصوص جو خواتین اور بچوں کے جو انہوں نے جو نسل کشی کی ہے، قتل عام جو کیا ہے، وہ اس کے بنا پر ایرانی حکومت اور یقین جاننے کے ایرانی عوام اور ایران کے دنیا کے تمام مسلمان بالخصوص شیعیان علی ابن ابی طالب مظلوموں کے ساتھ رہیں گے، بھلے اس راستے میں ہماری جان چلی جائے. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں، میں اکثر اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے جو بنیادی کچھ اصول ہیں اس میں سے 2-3 خاص ہیں. ایک تو یہ کہ امام خمینی نے پہلے دن سے کہا کہ امریکہ بڑا شیطان ہے. دوسرے یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناسور ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے. اور تیسری بات، اتحاد بین المسلمین کو انہوں نے بہت ہی اہمیت دی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے ملک چلانے کی بات کہی. اچھا، یہ تو آپ نے چینل 14 کی خباثت اور اس کے بارے میں بتا دیا. اب میں سیدھا چلنا چاہتا ہوں کہ آج 10 تاریخ ہو گئی اور پہلی تاریخ کو ایران نے حملہ کیا تھا تقریباً 200 میزائلوں سے اسرائیل کے خلاف. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نقصان اس میں بہت کم ہوا. اس کے الگ ایک وجہ ہے جس میں ایران اور ریزسٹنس سبھی یہ کہتے ہیں کہ عام شہریوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے، لیکن طاقت انہوں نے دکھائی ہے. اس کا جوابی کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں. امریکہ کے اور اسرائیل کے بیچ میں جو کل بات ہوئی ہے دونوں ملکوں کے لیڈرز کے بیچ میں، اس سے جو خبریں آ رہی ہیں چھن چھن کے، اس کو آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلی بات، وہ خوفزدہ ہیں، وہ ڈر چکے ہیں، ورنہ وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو اقدامات کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو باٹم بم کروایا تھا، وہ کیا، نہ وہ انسانیت سمجھتے ہیں، نہ وہ کوئی کسی معیار پہ انسانی حقوق پر قائل ہے، نہ بین الاقوامی قوانین پر وہ قائل ہیں. انہوں نے جو افغانستان کے ساتھ کیا ہے، جو عراق کے ساتھ کیا ہے، جو ویتنام کے ساتھ کیا ہے، جو فلسطین مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو انہوں نے بوسنی ہرزوگوینا میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں. کاظمی صاحب یہ کر نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے پاس کم سے کم، وہ لوگ کہتے ہیں، ہم ابھی تک ہمارے اعداد و شمار پتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ میزائل ہیں ایران کے پاس. وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو بات نہیں کریں گے. وہ جو انہوں نے جا کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے جو ان کو انکشاف ہوا ہے، اس کے مطابق ایران کے پاس 5 لاکھ میزائل ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم سے کم اس کے 4 گنا زیادہ ہمارے پاس میزائل ہیں. ہم ایسے ہمارے پاس میزائل ہیں جو کہ ابھی تک وہاں کے زمین پر لگے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس خلیج فارس میزائل ہے، ہمارے پاس شہاب میزائل ہے، ہمارے پاس قاسم سلیمانی نامی میزائل ہے، ہمارے پاس سرجر میزائل ہے. ابھی آپ دیکھیں، خود امریکی سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جو کل بات کی، میری بات نہیں ہے، میڈیا میں جا کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس اتنا میزائل ہیں کہ وہ 2500 بار اسرائیل کو نابود کر سکتے ہیں. اسرائیل ہے ہی کیا، اس کے پاس 4 پانی واٹر پلانٹ ہیں،
دو ریفائنری ہیں آئل گیس، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چھوٹا سا ملک ہے، اتنا سا ملک ہے، وہ بھی سارے ڈرپوک خوف زدہ. یہودیوں سے زیادہ دنیا میں ڈرپوک ہوئے ہی نہیں. آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں ان سے ڈرپوک ہوئے ہی نہیں. وہ کتنے ہیں، ہم ایک ہی لمحے میں ان کو نابود کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے جو کیا ہے، اقدام کیا، ان کو ابھی پتہ چل گیا. اب وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ایران کے میزائل 100% نہیں لگے، 90% تو لگے، 80% تو لگے، نہیں تو 50% تو لگے. آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ویڈیوز میں صاف صاف دکھایا، دیکھ سکتے ہیں کہ جو میزائل زمین کی طرف جا رہے ہیں، جو آسمان میں وہ پھٹ رہے ہیں، یعنی کہ بھائی ان کو انہوں نے آئرن ڈون نے ناکارہ کر دیا ہے. آپ ویڈیو کو، میری گزارش ہے کہ ناظرین جا کے دیکھیں، میزائل جو داغے جا رہے ہیں ان میں سے کتنے زمین کو لگ رہے ہیں اور کتنے آسمان میں پھٹ رہے ہیں. جو زمین پہ لگ رہے ہیں، آپ خود آپ بولے، اگر میں بول رہا ہوں، ہم تو بولتے ہیں 90% لگے، 80% لگے. ہماری بات غلط، ان کی بات صحیح. 50% لگے، نہیں تو 10% تو لگے ہی لگے نا. 5 لاکھ میزائل کے 10% 50,000 میزائل ہوتے ہیں. 50,000 یعنی آدھے لاکھ میزائل اسرائیل کے پورے 10 بار اسرائیل کو نابود کر سکتے ہیں. یہ میزائل آپ سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھی کہ اسرائیل پر پہنچتے ہیں، اسرائیل پر داغے جاتے تھے. اگر آسمان پر بھی یہ پھٹ جائے، ان کے اوپر کوئی کیمیکل وار ہیڈ ہو، کوئی مائکروبک وار ہیڈ ہو، کوئی نیوکلیر وار ہیڈ ہو، تو ان کا کیا حشر ہے. یہ کاظمی صاحب یہ خوف زدہ ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات، یہ التجا کرتے ہیں ایران کے ساتھ. دنیا کی میڈیا میں آ کے بکواس کرتے ہیں کہ ہم فلان، ہم بڑے ترم خانے، لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں. ورنہ 1 گھنٹہ انتظار نہیں کرتے. 1 گھنٹہ ان کو نہ کوئی ان کو لحاظ ہے، نہ کوئی رحم ہے، نہ کوئی. انہوں نے دیکھے فلسطین، افغانستان، دنیا کے ہر جگہ میں دیکھے، اور ان کو پتہ ہے ایران ایسا ملک ہے، ایران ایسا ملک ہے جو سب سے پہلے سوویت یونین کو، روس کو امریکہ کے مقابل میں مستحکم کیا، جس نے بوسنیا ہرزیگووینا کو سربوں کے سامنے کامیاب کیا ہے. ایران ایسا ملک ہے جو کہ بشار اسد کی حکومت کو دنیا چاہتی تھی، تمام مغربی ملک چاہتے تھے کہ بشار اسد کو منصب قدرت سے، یعنی طاقت سے اس کو ہٹایا جائے، وہ صدر نہ رہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ بشار اسد صدر شام ہے. وجہ کیا ہے؟ سید علی خامنئی. آپ دیکھیں عراق میں، دیکھیں افغانستان میں، دیکھیں یمن کو، دیکھیں تمام دنیا اکٹھا ہوا تھا کہ یمن میں جو حوثی حکومت ہے اس کو ختم کرے. آپ سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے سینئر جرنلسٹ ہیں، یمن میں کیا ان کو ملا. آپ دیکھیں قطر میں، دیکھیں بحرین میں، دیکھیں بحرین کے شیعوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. ایران کے سامنے وہ بے بس ہیں کاظمی صاحب، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے تھے تو کر چکے تھے. اب ایران میں کیا ماحول ہے میں آپ کو بتاؤں. اچھا میں تھوڑا سا آگے، میں ماحول کے بارے میں آگے بات کروں گا. آپ نے نیوکلیر ہیڈ کی بات کی ابھی. پچھلے ہفتے جو خبریں آ رہی ہیں، سمنان صوبے سے ریگستان میں کوئی ایک زلزلہ آیا 4.6 کا. دنیا کے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایران نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا ہے، ایران اس پہ خاموش ہے. آپ کو کہیں کچھ سگبگاہٹ، کہیں کچھ سننے میں ملتی ہے کیا؟ کاظمی، کل رات کو ہمارا گاؤں جو ہے قزوین میں، اس میں بھی 4.5 رشٹر کا زلزلہ ہے. یہ زلزلے ایسے ہیں جس جب آتے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. وجہ مجھے نہیں پتا، یہ ایسے زلزلے ہیں جو کہ خوشی اور مسرت کے باعث ہیں. تو ہمارے گاؤں میں بہت خوشی کی لہر چڑھی ہے. یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ ان میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ زلزلے بہت ہی خوشائن زلزلے ہیں. یعنی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کوئی اس میں نہ جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف ایک جھٹکا سے آتا ہے. جیسے بچے کو جھولے میں ہلاتے تو وہ خوشی جو بچے کو ملتی ہے وہ بھی ہمیں مل چکی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاظمی صاحب، ہم بھی بے بس نہیں ہیں. ہم این پی ٹی سے نکل سکتے ہیں بآسانی. ہمارے جنرلوں نے ابھی ہمارے پارلیمنٹ جو ہے مجلس شورائے اسلامی میں جو 38 جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہے، انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ بھائی ہماری جو ایٹمی پالیسی ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. ہم کیا، انہوں نے تو کوئی اپنے وعدے پہ وہ نہیں رہے. انہوں نے ہم پر پابندی ڈالی. ٹرمپ جیسے
بے شرم اور بے حیا انسان نے آ کے جو ہمارے ان کے ساتھ ڈیل تھا اس کو پھاڑ کے اس نے پھینک دیا، وہ اس سے نکل گئے. تو ہم آج تک انسانیت اور مردانگی کے بحثیت میں بنا پر ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بھائی یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایران کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے. ایران کے میں بحیثیت ایک آبزرور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہے. جس چیز سے وہ خوفزدہ ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اس ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی نہ آ جائے. اب ہتھیار کی بات، ایک تو ایٹم بم ہے مثلا، وہ تو مجھے نہیں پتا، میں نہ کوئی سرکاری آدمی ہوں نہ پہلا، لیکن میں بول رہا ہوں ایٹم بم کی تو بات الگ ہے. جس چیز پہ ایران کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی سے متعلق ہے، یعنی کہ بھائی آپ اس ہتھیار کو بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو نہ اپنائیں. اب ہتھیار کی بات تو الگ ہے، لیکن اگر وہ ہم پر دیکھیں ایران نے جو اقدام کیا ہے، ایران نے یہ اقدام اپنے تمامیت عرضی اور اپنے جو قومی مفادات کے بنا پر کیا ہے. انہوں نے شام میں ایران قونصلیٹ جنرل، ایران ایمبیسی پر جو حملہ کیا تھا وہ ایرانی زمین ہے، سرزمین ہے، یعنی ایران کا ایک حصہ ہے. انٹرنیشنل قوانین کے مطابق انہوں نے جو اقدام کیا ہے، ایران کے خلاف اقدام کیا ہے. انہوں نے اسماعیل ہنیے کو تہران میں ہدف قرار دیا، یعنی یہ بھی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی. میں یہ ایک بار بتاؤں، اسماعیل ہنیہ سنی تھے، میں ایک بار پھر یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہمارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہم ایک سنی قائد کے لیے ہم نے اسرائیل پر میزائل داغے. حسن نصر اللہ تو ہمارے دلوں میں ہے، حسن نصر اللہ تو ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، لیکن ہم نے یہ اقدام جو کیا ہے اسماعیل ہنیے کے خلاف جو اقدام ہوا ہے اس کے خلاف کیا. ابھی حسن نصر اللہ کا جو ریونج ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی اوقات کچھ نہیں ہے. ایران کبھی بھی اپنی جو ایٹمی پالیسی ہے بدل سکتا ہے. وہ اگر وہ اس لیے ہمارے خلاف کوئی اقدام، امریکہ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ امریکہ کیا ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے دوست، امریکہ ڈر کے مارے. وہ اگر ایران کے ایٹمی منصوبات پر حملہ کریں گے تو ہم ان کے پاس ہمارا جواب ہے. وہ اگر ہمارے جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے، جو ہمارے تیل کے ذخائر ہیں، اس پر اگر اقدام کریں گے تو ہم بھی تو ادھر بے بس نہیں ہیں. ہمارے ادھر دیکھیں ارد گرد اتنے تیل کے ذخائر ہیں، وہ تو 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی نہیں ہے. 200 کلومیٹر کے فاصلے میں یہ تو ہم اپنے جو راکٹ، چھوٹے چھوٹے راکٹ لانچروں سے اڑا سکتے ہیں اس کو. یہ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا تو دنیا کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں ہم مل کر دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بحران ہوگی تیل کی اس کو کیسے یہ لوگ مینج کر سکیں گے. تیل کی جو قیمت آسمان پہ چڑھے گی اس کو کیسے مینج کر سکیں گے. یہ بے بس ہیں کاظمی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بے بسی ان کی بالکل ظاہر ہے اور دنیا جانتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا اپنی آنکھیں انہوں نے بند کی ہے اور سوچ رہے کہ ابھی وہی سپر پاور ہیں جو پہلے تھے. نہیں بھائی، دنیا میں جو سیٹ اپ ہے بدل چکا ہے. ایران ایک طاقت ہے، علاقائی نہیں، بین الاقوامی طاقت ہے. ایران کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں. اسرائیل کی باتیں آپ چھوڑیں، وہ صرف اپنے جو اندرونی جو ان کے جو وہاں پہ غیر قانونی صہیونیوں کو جو بسائے ان کی خوشی کے لیے یہ بات کرتے ہیں. اگر بھی کریں گے تو ایک دکھاوے کے حد تک کریں گے. ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، میں اس پہ بعد میں آؤں گا. ابھی اس میں ایک خبر 2 دن پہلے آئی تھی، امریکہ کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے ایکسیوس، اس سے خبر ٹائمز آف اسرائیل نے ریپروڈیوس کی تھی، جس میں یہ کہا تھا کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے اسرائیل کے اسٹریٹجک افیئرز منسٹر ڈرمر سے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں رہا، آپ ہمیں اپنے پلان بتاتے نہیں ہو، اور اگر تم نے ایران پر حملہ کیا تو ہم اس کولیشن میں نہیں رہیں گے جو ایران کے خلاف حملہ کرے، چونکہ ہمارے وہاں بیسز موجود ہیں چاروں طرف. اس قسم کی خبریں کچھ افسران نے بتائی ہیں. تو یہ جو خطرہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 100-200 کلومیٹر پہ ہم تو چھوٹے میزائلوں سے نپٹ لیں گے، تقریباً اسی طرح سے تو یمن کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جب امریکی نزدیک آئے تو کہنے لگے یہ تو ہمارے خوشی کی بات ہے، ہم جب چاہیں گے ان کو مار لیں گے.
تو جب ول پاور یہاں تک ہو، اب میں ایک دوسری بہت ہی اہم بات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی نے جو جمعے کی نماز میں خطبے کا بڑا حصہ عربی زبان میں انہوں نے بیان کیا، اور عربی زبان میں جو بولنے کا مقصد تھا اس میں کیا کیا میسیجز کھلے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے۔ مجھے ایک جملہ خاص طور پر یہ یاد ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف حملے کر رہے ہیں، نہ صرف وہ اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آیت اللہ خامنہئی؟ کیا کچھ کہا انہوں نے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہ جو نماز جمعہ جو ہوئی ہے تہران میں، یہ بہت بڑا اقدام ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ تہران میں واقع امام خمینی عیدگاہ ہے، ایک جگہ ہے، اس کو مصلی امام خمینی کہتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ کہاں پر ہے، اور اس میں جو امام کی جگہ ہے، امام جہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تمام دنیا جانتی ہے، تمام دنیا جانتی ہے کہ امام کون سے محراب میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام کہاں سے خطبہ دیتے ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے، نہ خفیہ ہے، نہ انڈر گراؤنڈ ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ یہ نماز جو ہوئی ہے، یہ جو اقدامات کے بعد جو صہیونی حکومت نے کیے جنگ کے میدان میں، وہ جب گھس کے اپنے جو بیسمنٹوں میں چھپے ہوئے تھے، اس میں بنیادی جو بات ہے یہ کہ یہ جو سید علی خامنہئی، امام خامنہئی اٹھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نماز جو منعقد ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نماز منعقد کیسی ہوئی ہے۔ اور اس ماحول میں آپ دیکھیں، تمام جنرل، صدر، سپیکر، جوڈیشری کے سربراہ، تمام جو اعلی افسران، سب مت ہے تو مارو بھائی۔ یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ اور امام خامنہئی نے شروع ہی سے مظلوموں کی حمایت کی ہے، ایک بار پھر انہوں نے حمایت کی ہے۔ عربی جو ان کا خطبہ تھا، اس کا مخاطب جو تھے وہ مزاحمت کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے صاف پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو اطمینان دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کو شہید کر کے بہت بڑا کمال کیا انہوں نے، کوئی نہیں۔ جنگ میں تو ہوتی ہے ایسی چیزیں، جنگ میں تو ہوتی ہیں ایسی چیزیں، لیکن مگر جنگ احد میں حمزہ سید الشہداء کو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا کافروں نے۔ کیا ہوا؟ اسلام ختم ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر کے دنیا سے چل بسے، تو اسلام ختم ہوا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو محراب میں شہید کیا، کیا اسلام ختم ہوا؟ کبھی نہیں۔ یہ ایسا شجرہ ہے جس پہ جب خون گرتے ہیں یہ اور طاقتور بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جمعے کی جو نماز ہے، یہ اور لوگ آپ دیکھیں بھائی، لوگ دنیا میں جب ایک پٹاخہ پھٹتا ہے، ایک فلان ہوتا ہے، سب بھاگتے ہیں اپنے شہر سے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ میں نے نماز جمعہ پڑھتا ہوا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ دنیا والے جا کے پھنسے ہوئے کہ بھائی اس کو کیسے اس کو آبزرو کریں، کیسے اس کا تفصیل بتائیں، اس کو کیسے انالیسس کریں کہ بھائی یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے۔ تو یہ سر تاثر پیغام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس نماز میں ہم 3 پروگرام کر سکتے ہیں۔ جی، اب مجھے یاد ہے، میں نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا تھا کہ صبح 5 بجے مصلی امام خمینی کے دروازے کھلنے والے تھے، اور اس سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ نماز پڑھنی ہے، دوپہر کو جمعے کی نماز کا وقت ظہر کے ٹائم ہونا ہے۔ صبح میں 5 بجے سے پہلے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب، جمعرات مغرب سے لوگ مصلی امام خمینی کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جمعرات مغرب کے وقت سے۔ آپ کو میں بتاؤں، میرا بیٹا صبح فجر کی نماز کے وقت گیا تھا، میں نے فون کیا، بولتے ابو اندر جگہ نہیں ہے، لوگ روڈوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ لیکن یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایرانی قوم، میں اب ایرانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، ورنہ آپ نہ میں کسی بارڈر پہ قائل نہیں ہوں، کسی جنڈے پہ قائل نہیں ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ لیکن جب آپ نے مجھے بحیثیت ایک ایرانی تجزیہ نگار کے آپ نے شامل کیا، تو میں ایرانی اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں تمام لوگ جو ہیں مسلمان جہاں بھی ہیں، میرے بھائی ہیں، جو امام حسین کے
لیے گریہ کرنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ صرف ایران کی بات اگر ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، صرف یہ کیوں کہ میں اس وقت ایران سے بول رہا ہوں، یہاں کی ماحول ہے، ورنہ نہیں، اس اس وقت پر دیکھیں، نہیں، اس وقت ایران سمبولیکلی مظلوموں کا ساتھی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا ہے، اور اسے پوری دنیا مان رہی ہے، اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایران اس وقت مظلوموں کا سب سے بڑا ہمدرد سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل کھل کر کے، جو تمام رسک، تمام خطرے اب مول لے کر کے ملک کو نقصانات برداشت کر کے وہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اچھا، بات ذرا، ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، بالکل آخر میں مختصر، سعودی عرب کا جو ایران کے فارن منسٹر کا دورہ ہے، کیا کبھی لگتا ہے کہ سعودی عرب کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی اس کو کہ واقعاً پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ سب بیکار کی بات ہے؟ کبھی سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیں کاظمی صاحب، یہ جو دورہ ہے سید عباس عراقچی کا، یہ انہوں نے ایک سلسلہ ہے، انہوں نے یہ دورہ شروع کیا لبنان سے، پھر اس کے بعد شام گئے، پھر یہ علاقائی، یہ ایران سعودی تعلقات سے متعلق دورہ نہیں ہے، یہ مظلوموں کی حمایت سے متعلق دورہ ہے۔ یہ ہے لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں اقدامات، یہ ہے کسی قسم کی ثالثی۔ یہ آپ نہ سوچیں، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، میرے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، میں گزشتہ 30 سال سے میں ان کو جانتا ہوں، میرے والد کے شاگرد تھے، الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں کتنا بہادر ہیں، اور کتنے یہ ان سے متعلق بھی تفصیلات میرے پاس بہت ہے، اگر کبھی ٹائم ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے صاف صاف اپنے انٹرویو میں بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے لیے تعلقات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میرا جو یہ دورہ ہوا ہے یہ مزاحمت کی حمایت کا سلسلہ ہے، یہ مظلوم فلسطینی اور لبنانوں کی حمایت کا سلسلہ ہے۔ اس میں دنیا جان لے کہ یہ دورہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جا کے ڈاکٹر سید عباس عراقچی جا کے محمد بن فیصل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ ٹھیک ہے، ہم اپنے تعلقات پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کو بہتری کے سلسلے میں چاہتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر خارجہ میں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو سب سے اہم اس دورے میں، ان ملاقاتوں میں جو ہماری بات ہوئی ہے، اس میں مظلوم فلسطینی اور لبنانیوں کی حمایت اور جلد سے جلد جنگ بندی کی ضرورت۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بار پھر میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، یہ اگر نہ کہوں تو میری بات ادھوری رہے گی، یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ تمام گریز ہے جنگ بندی سے، یعنی حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو بھی اقدامات کیا جاتا ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ یہ میدان، اس کا جو دائرہ ہے، اس کو پھیلا دیں، جنگ کا دائرہ۔ لیکن یہ کیوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، کیونکہ جس دن جنگ بندی ہوگی وہ نتن یاہو اور صہیونی حکومت کی شکست ہوگی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان ترکمنستان جا رہے ہیں، وہ وہاں پر ترکمنستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ملاقات کے علاوہ وہاں پہ صدر پوتین سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں اہم باتیں ہوں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایران کا جو ابھی سرگرم جو بین الاقوامی ڈپلومیسی ہے وہ ہر میدان میں موجود ہے، ہر ذریعے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے اہم پرائورٹی ہے وہ ہے مظلوموں کی حمایت، فلسطین میں نسل کشی اور لبنان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ دوسرے جو پرائورٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ آخری بات ہے کاظمی، میں تہران میں جو ماحول ہے نا، اس کے بارے میں آپ سب کو جی بتائیے کہ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں ایران نے وہاں پر میزائل داغے اس اسرائیل پر، قاصف صہیونی حکومت پر، مقبوضہ علاقوں پہ۔ تو اگر دنیا کے ہر ملک میں یہ مسئلہ ہوتا تو صبح صبح لوگ اپنے گاؤں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں نے دیکھا صبح اٹھے میں لوگ آرام و سکون سے، کوئی اپنا بچے کو وہاں پہ مونٹیسری لے جا رہے، کوئی پتہ نہیں دکان میں روٹی خریدنے جا رہے، اصلا ادھر کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی ان کو بتا دے کہ ہم جنگ میں مصروف ہیں، یہاں پہ آگے لوگ دیکھیں۔ میں دیکھ رہا تھا میرا پڑوسی جو ہے وہ اپنی گاڑی لے کے کار واش کی طرف جا رہا ہے،
میں نے بولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کاروائی. میں نے بولا جنگ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ایران میں ابھی میزائل داغے جائیں گے, کم از کم 1-2 دن تو روکو, شاید گاڑی گندی ہو جائے. لیکن یہ ماحول ہے کہ ایران میں اصلا کسی کو یقین ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے, ہم نے 8 سال دفاع مقدس میں دکھایا ہے کہ ہم جب ہمارے محاذ پہ جنگ ہو رہی تھی تو تہران میں لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ابھی تو کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے. وہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کے سر پر میزائل داغے جا رہے ہیں, وہ صبح رات ان کے ہاں سائرن بج رہے ہیں, وہ اپنے مورچوں میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ آسانی سے, لوگ یہاں پہ آج جمعرات ہے, یعنی جو تقریباً کل ہمارے یہاں پہ ویکینڈ ہے, لوگ تمام پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سنیما تھیٹرز پورے بھرے ہوئے ہیں, ہر کوئی فٹ بال میچ ہو رہے ہیں. یہ بالکل, یہ مجھے پتا ہے کہ اسرائیل میں کیا صورتحال ہے, یہ مجھے پتا ہے کہ تل ابیب اور حیفا میں کیا صورت ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہمارے دل مطمئن ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے, اور ان قریب دنیا کو بچانے والی جو شخصیت ہیں وہ آ جائیں گے, اور تمام جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق ملے گا, اور ظالموں کو ان کا سزا. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ہمت نہیں کریں گے. میں دوبارہ کہوں گا, اگر کوئی اقدام بھی کیا جائے گا تو ایران کو اعتماد میں لے کے بولیں گے, کریں گے وہ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں وعدے صادق ایک جو ہوا تھا نا, اس کے بعد انہوں نے ایک علامتی طور پہ ایک اقدام کیا اپنے جو انٹرنل, جو ان کے لوگوں کے لیے, ان کو اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے بولے کہ بھئی ہم نے ایران کے خلاف کوئی اقدام کیا. ایک تو ہم نے تو کچھ نہ محسوس کیا نہ دیکھا یہاں پہ, لیکن انہوں نے اپنے میڈیا میں کہا کہ ہم نے ایران کے خلاف اقدام کیا. لیکن وعدے صادق 2 ہے آئے کاظمی. جنگ ایران عراق جنگ میں ہم نے 10 والفاج کیے, 10 بیت المقدس آپریشن کیے, 10 کربلا آپریشن کیے, کئی ہم نے آپریشن کیے, یا 9 کیے یا 10 کیے. ابھی تو وعدے صادق 2 ہے, 10 تک 8 اور مرحلے رہتے ہیں. ہمارے خیال میں 7ویں 8ویں مرحلے میں اسرائیل ہی نابود ہو جائے گا. جی جی جی, دیکھیے یہ بہت امید. ابھی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا, ہارٹس اخبار میں ایک بڑے جرنلسٹ نے, اسرائیلی نے خود کہا ہے کہ اب اسرائیل رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے, اور یہ پاگل پن اگر ختم نہ کیا اور حق نہ دیے فلسطینیوں کے, اور ہم نے قبضے والی جگہیں خالی نہ کی, تو یہاں اسرائیل میں رہنا جو ہے وہ بیکار ہے, کوئی وجہ نہیں رہتی. ہارٹس کے لیے لکھنا جو ہے وہ بیکار ہے, ہارٹس پڑھنا بیکار ہے. یہ خود اب وہاں کے جرنلسٹ اس بات کو لکھ رہے ہیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا, اور آپ نے خاص طور پر یہ بتایا کہ یہ جو زلزلہ جس کے بارے میں دنیا زلزلہ کہہ رہی ہے, کچھ زلزلے ایسے ہوتے ہیں جس سے خوشی ہوتی ہے, اس خوشی سے مانی دنیا جو سمجھے سمجھ لے. لیکن ابھی سرکاری طور پر کوئی اعلان ایران نے نہیں کیا ہے کہ اس نے پرمانو پریکشن ٹیسٹ کر لیا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کیا کچھ ہوگا. اسرائیل کی طرف سے اسکیلیشن ہوگا تو نہ معلوم کیا کچھ ایران کرے گا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.